व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप सबको ईद मुबारक। अभी तक ईद की सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में जारी हैं क्योंकि अभी भी छुट्टियां हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ख़ास हैं, मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़े ख़ास हैं। उनके साथ बहुत ज़बरदस्त वक्त गुजरा जब मैंने मीडिया में एंट्री की पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से। उस ज़माने में आर्मी चीफ़ थे, उस वक्त प्रेसिडेंट भी थे। उनका एक शो मैं होस्ट किया करता था ऐवान सदर से। जनाब मुशर्रफ साहब, सर बहुत वार्म वेलकम। और जिन लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री का, मेरी हमेशा ये राय रही है कि पाकिस्तानी मीडिया को इसलिए बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मुशर्रफ साहब की कि जो आज की मीडिया इंडस्ट्री है जिसमें अरबों करोड़ों रुपए का बिज़नेस जारी है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ ऑल ड्यू टू वन मैन विच इज़ मिस्टर मुशर्रफ। क्योंकि इससे पहले जितनी डेमोक्रेसीज आई उन्होंने कभी प्राइवेट एंटरप्राइज या मीडिया को वो आज़ादी नहीं दी जो इन्होंने दी है। मुशर्रफ साहब इसका तो स्पेशल थैंक है क्योंकि इससे पहले ये सब कुछ नहीं था। मैं इसी से बिगिन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ईद पे आऊँगा कि ये आपके जहन में आया किस तरह के प्राइवेट मीडिया जो इस वक्त इतना बड़ा जिन बन चुका है और अकाउंट करता है, आपको भी काउंट किया, बाकी गवर्नमेंट्स को भी करता है, ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया कि प्राइवेट मीडिया होना चाहिए? बिल्कुल, ये मैंने इंटरनेशनल जो प्रोग्रेसिव मुल्क हैं जी, उनके बारे में सोच के मैं तो हमेशा सोचता था कि पाकिस्तान को उनके रैंक्स में लाया जाए, प्रोग्रेसिव एनलाइटेंड मुल्क। तो उसमें ज़ाहिर वन ऑफ द इश्यूज इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। तो दैट वाज द आइडिया और मैंने ये फ्लोट किया अपने कैबिनेट में। ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये शॉर्ट टर्म व्यू है। लोग समझते थे कि ये इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा हमारे ख़िलाफ़ वगैरह। बट आई थॉट एक्सप्लॉइट तो वही करेगा ना जो अगर आपकी स्केलेटन इन द कबर्ड है। हम कोई गड़बड़ी नहीं कर, हम कोई चोर डाकत तो डाल नहीं रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लॉइट करेगा? तो आइडिया केम एंड इंडिया जाके भी आपके जहन में आया कि इंडिया में क्योंकि मीडिया बहुत आज़ाद था एंड यू हैव सीन द पावर ऑफ मीडिया, प्राइवेट मीडिया? या बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट 100%। क्योंकि मुझे कारगिल का याद आ रहा था कि वो जिस तरीके से उनके मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया, हमारे यहाँ से पीटीवी था और वी कुडंट कैपिटल, वो ज़्यादा क्रेडिबल भी साबित हुए कि वो प्राइवेट थे। सर, ईद कैसे बनाई आपने कराची में? ईद फ्रैंकली यहाँ ही घर पे ही गुजारी। 3 दिन से यहाँ लोग आते रहे, बहुत लोग आए मिलने, बहुत उनके साथ बैठ के लोगों से मिलना मिलाना। तो आपकी वालदा भी इधर है और वाइफ भी इधर ही है? जी हाँ, इधर ही है। मुशर्रफ साहब, वालदा के साथ आपको कैसा इंटरेक्शन रहता है एट दिस एज? रोज़ मिलते हैं या? हाँ, रोज़ यस, रोज़ मिलते हैं। वो ऊपर कमरे में हैं, मैं ज़रूर जाता हूँ मिलने। शाम को उनको नीचे भी ले आते हैं, बाहर भी ले जाते हैं पार्क में। तो वहाँ कई दफ़ा मैं गया हूँ उनके साथ। सही है। उनसे किन मौज़ूआत पे आपकी ज़्यादा गुफ्तगू रहती है अपनी वालदा से एट दिस स्टेज ऑफ एज? फ्रैंकली इतनी डिटेल गुफ्तगू चीज़ उनको बड़ी पसंद है कि मैं उनको कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के सुनाएगा। अच्छा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी पहले, मैगज़ीन, किताबें वगैरह, और टीवी पे ड्रामा बहुत देखती थी। जब से उनकी आई साइट ख़राब हुई तो ये सारा प्रॉब्लम हो गया। तो मेरे से नॉर्मल बस फैमिली की गपशप। कोई कभी आप उन्होंने तनकीद नहीं की आपके इतने टेन्योर पे? कभी जब आप उस वक्त भी थे या अभी भी कभी कि आप ये ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता? कभी नहीं फ्रैंकली अच्छा नहीं। और अभी जो हो रहा है वो उनको इतनी ज़्यादा उसकी खबर नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी इंक्लिंग है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है ये लीगल केसेस वगैरह। अब वैसे लोगों का आम परसेप्शन ये है कि आपकी सिक्योरिटी की वजह से आप ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, लेकिन आप बाहर भी जाते हैं, मूवमेंट रहती है या बहुत कम? चला जाता हूँ, कई दफ़ा गया हूँ, ये सिंध क्लब वगैरह। ये जो खबर आती है कि जी आप लाहौर आ रहे हैं जलसा करने के लिए, इज इट ट्रू? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क लेके आप आएंगे अगर आते हैं तो। यस। अच्छा, जलसों को एड्रेस करना इस लेवल की सिक्योरिटी की ब्रीच जो है वो इस वक्त मुश्किल होगा। तो आप नहीं अभी कर रही है? नहीं। अच्छा, ये अभी नहीं कर रहे। अरे सर, जिस शहर में आप हैं इस वक्त, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जा रही है रेंजर्स का। उसके अंदर जो है वो एक तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी सेगमेंट रेंजर्स के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं एग्रीव्ड पार्टी है एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन दोनों पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर डिस्कस करें, आपने उनको डील भी किया हुआ है और अभी भी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
ایک تو رینجرز آپریشن کے متعلق آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی گریوینسز کا اظہار کر رہی ہے وہ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں، وہ محکمانہ کارروائیوں میں انٹروین کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے رینجرز یہ کر رہی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ٹارگٹ تو ٹیررسٹ کو کر رہے ہیں، اور جو بھی ریگولیرٹیز کرپشن والے ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو بالکل صحیح ہے۔ اب انفارچونیٹلی اگر یہ چیزیں کوئی کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس کی کرٹیسزم تو نہیں کرنی چاہیے، بالکل ناجائز ہے۔ میرے خیال میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ بیلنس کے ساتھ سب کے خلاف، کیونکہ یہاں ٹیررزم کرنے والے کوئی بہت سے یہ بھی آئے ہوئے ہیں، ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ لیکن سر آپ کے اپنے دور کے اندر جو ہے یہ ایم کیو ایم کے متعلق آپ کا کیا اوپینین رہا ہے؟ مطلب ایک تو ہوتی ہے نا مجبوری، چلیں جی ان کو کیونکہ سندھ میں وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے تو وہ آپ کا تو اس میں ہولڈ نہیں ہے، تو وہ الیکٹ ہے تو وہ کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن آپ کی اپنی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی کالم پڑھ رہا تھا حامد میر صاحب کو، انہوں نے پرٹیکولرلی مینشن کیا، میں چاہوں گا آپ اس کو ریفیوٹ کریں یا ایکنالج کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چیف دا آرمی اسٹاف تھے ابھی ٹیک اوور سے پہلے، تو اس وقت آپ کا اوپینین بہت نیگیٹو تھا الطاف حسین صاحب کے بارے میں، یہاں تک تھا کہ آپ نے بلایا صحافیوں کو افطار پارٹی پہ اور آپ نے کہا کہ پاکستانی فوج کے پاس اطلاعات ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک بات سر آپ کی ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پہلے تو یہ جو اس کو کوٹ کر رہے ہیں اس کی تو بات کبھی کسی کو ماننی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، بالکل ایک لو باتیں کرتا ہے، غلط جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی بات کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ بالکل ایبسولوٹلی رانگ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں شروع میں جو ہو رہا تھا اس میں ایم کیو ایم کی موڈس آپرینڈائی جو ان کا تھا، وہ جو آپریٹ کر رہے تھے یہاں اور ان کی ان فائٹنگ وغیرہ جو ہو رہی تھی اس کے میں خلاف تھا، یس۔ لیکن پھر جب یہ گورننس کرنی پڑی 99 کے بعد تو دے ور اے پولیٹیکل فورس، اب ان کو ہینڈل کرنا، پولیٹیکل فورس ہے یہ، ان کو ہینڈل کرنا۔ کوئی بھی گورنمنٹ اس سے پہلے انفارچونیٹلی لیڈرشپ نے انہیں ہینڈل نہیں کیا کہ جو ان کی غلط چیزیں ہیں ان کو روکا جائے اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے، کیونکہ دے آر دا اونلی اربن فورس، تو ان کو استعمال کر کے گورننس اچھی کی جائے۔ میں نے وہ بھی کیا، دونوں کیے، یہ نو گو ایریاز وغیرہ سارے ڈسٹروائے کیے اور ان کو ہینڈل کیا اور اچھی گورننس ہوئی۔ یہاں یہ روشنیوں کا شہر کراچی بن گیا، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ آفٹر آل وی شوڈ آلسو گیو دیم دا کریڈٹ کہ یہ انہوں نے یہ کارروائی اچھی ڈالی۔ لیکن سر اب جو ایم کے اور خاص طور الطاف حسین صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر کراچی کے اوپر جس طرح وہ چڑھائی کرتے ہیں، آپ خود آرمی چیف رہے، تو آپ کے اپنے ایموشنز کیا ہوتے ہیں جب وہ راحیل شریف صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بیجز اتار دیں گے، ان کے بلے چھین لیں گے، ڈی جی رینجر کو کہہ رہے کو کبھی جانور سے ملایا جا رہا ہوتا ہے، الطاف حسین صاحب اوپنلی اسپیچز کر رہے ہوتے ہیں، تو بینگ ایکس آرمی چیف آپ کے کیا سینٹیمنٹس ہوتے ہیں جب آرمی ایک اچھا کام کر رہی ہے، اگر رینجرز کا آپریشن آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کا ریئیکشن ہے وچ از ویری ڈیمورلائزنگ فرام اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل فورس؟ آئی ایگری ود یو کہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ الیکٹڈ پولیٹیکل فورس ہے، تو وہ جب اتنا ڈیروگیٹری یوز کر رہے ہوتے ہیں ورڈز آرمی کے متعلق، تو آپ کے اپنے سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ آبویسلی اگینسٹ، موسٹ irregular، بالکل غلط، بالکل کبھی نہیں کہنا چاہیے، اور ظاہر ہے پوری آرمی میں ایک نفرت پھیلتی ہے اس سے، اور ان کو خود ہی پھر سفر کرتے ہیں، تو یہ irresponsible قسم کے اسٹیٹمنٹس یہ بالکل غلط ہے۔ اور سر پیپلز پارٹی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں آپ کے نزدیک، انہوں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ ان کی گورنمنٹ کی گورننس میں رینجرز نے انٹرفیئر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ رینجرز کا مینڈیٹ صرف بھتہ والوں کو پکڑنا تھا، ٹیررسٹ کو، نہ کہ یہ جو کراچی کی محکمانہ ڈپارٹمنٹل چیزیں ان کے اندر بھی انٹرفیئر کرنا جو نیب کے کام ہے سر؟ نہیں، یہی پرابلم ہے نا، ابھی جو الطاف حسین کا آپ نے بات کر لی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں بھی جو آصف زرداری صاحب نے گالیاں دی ہیں اور جو پاکستان کے خلاف بات کی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ irregular، وہ بھی irregular ہے، تو ایکشن نہ ایکشن۔ یہ جو بات ہے کہ صرف بتہ جو کلیکٹ کر رہے ہیں انہیں پکڑا جائے، کون ہے وہ بتہ کلیکٹر جو ہے؟ وہ تو پون ہے، ایک جا رہا ہے کلیکٹ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ انہیں پکڑنا ہے نا۔ دوسری جو میگا کرپشن کی ہوئی ہے جس شخص نے، بلینز کی، اربوں کی، اس پہ ہاتھ ڈالو۔ یہ نیچے والے کو ہم پکڑ لیتے ہیں، جب بھی کچھ کرتے ہیں نیچے والے لوگوں کو، ورکرز جو ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اوور آل رزلٹ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ وہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے، میں ہمیشہ یہی
ہر چیز میں تو آپ چاہتے ہیں ٹیررزم میں زرداری بھی صاحب پہ ہے، ہاتھ ڈال دیا جائے؟ جو بھی ہے ان کے پیچھے بالکل سب پہ ہاتھ ڈالنا کیونکہ انہی کے چاہیے. فرنٹ مین سارے آ رہے ہیں نا جو پکڑے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایون ٹیررزم میں، ایون یہاں جو فائٹنگ ہو رہی ہے، یہاں جو کلنگز ہو رہی ہیں، ان میں سے آدھی سے زیادہ 75% تو پولیٹیکل پارٹیز کروا رہی ہیں. آئی مین ANP جو پٹھان اور مہاجر کی جو ہو رہی ہے، MQM اور ANP کروا رہی ہے. اور اگر سندھی بلوچ اور مہاجر کی ہو رہی ہے، وہ MQM اور پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. تو ان کے لیڈرز جو ہیں یہ کروا رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو سی کہ ان کو تو سر روکنا لیڈرز تو چاہیے، ایک بھی نہیں لیڈرشپ پکڑا گیا مشرف صاحب. اب جو جتنا ہی آپریشن ہوا ہے اس میں تو نیچے کے کوئی سیکٹر انچارج پکڑا جا رہا ہے، کوئی فرنٹ مین پکڑا جا رہا ہے، لیڈرشپ تو ساری ملک سے باہر ہے، کوئی لندن بیٹھی ہے، کوئی دبئی بیٹھی ہے. تو افیکٹو کس طرح ہوگا آپریشن اگر آپ کہہ رہے ہیں جی اصل بندے کو نہیں پکڑ رہے؟ نہیں، اب نہیں، بندوں کو تو پکڑ رہے ہیں بہت لوگوں کو، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز اس کی تو نہیں پتہ ہے، لیکن میری جو اطلاع ہے وہ یہی ہے، سارے صحیح لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. بٹ ایز آئی سیڈ، اگر کسی چیز کو روٹ سے اکھاڑنا ہے نا، ہمیشہ اس کے جاؤ آن دی روٹ آف دا پرابلم. جو شخص کروا رہے ہیں، جو آرگنائزیشن کچھ کروا رہی ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے. اور یہی کوشش تو ہو رہی ہے ان کی. اب لوگ باہر ہیں تو ظاہر ہے ان کو آپ کو لگتا ہے یہ تسلسل رہے گا راحیل شریف صاحب کا جب تک دور ہے، یہ آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا سکسیزفلی؟ اس کو تو چلتے رہنا چاہیے. دیکھیں نا، آپریشن جو ہے ایک تو ضرب عضب ہے، وہ تو ٹیررزم کے خلاف. یہ جو کراچی کا آئی ایم افریڈ وہ کوئی یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں بس وہ ختم ہو گیا اور فورسز کو واپس کینٹونمنٹ لے جاؤ، یہ نہیں ہونے والا ہے. وہ اچھا. ادھر ہی رہنے چاہیے، پریشر جاری رہنا چاہیے. اس کی پھر پولیٹیکل ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے ان جگہوں میں جہاں یہ فوج آپریٹ کر رہی ہے. بہت کام ہے. اور ایسی یہ کرپشن وغیرہ کے خلاف جو ہے یہ تو بڑا کام ہے، یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والا. آپ کی اسٹیٹمنٹ نے بڑا سٹر کر دیا پورے میڈیا کو. آپ نے کہا جی راحیل شریف صاحب ایکسٹینشن دینی چاہیے آپریشن ضرب عضب کو لے کر. مطلب آپ سمجھتے ہیں پروفیشنلی یہ صحیح ہوگا کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے بھی ظاہر ہے ٹینیور میں نے تو 3 سال سے بہت زیادہ کیا ہے. اس لیے آپ باعث ہیں فار ایکسٹینشن؟ نہیں، میں باعث اس لیے میں سوچتا ہوں بہت. نہیں، یہ نہیں کہ ایکسٹینشن ملے کوئی خواہ مخواہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بہت ڈیپ چیزوں میں انوالوڈ ہیں وہ. راحیل اور شریف میری صاحب. نظر، ہاں، ٹیررزم میں یہ کرپشن کے خلاف جو بھی ہو رہا ہے، اتنی ملٹری انوالو ہوئی ہے ان چیزوں میں، اور بہت اچھے طریقے سے انوالو ہوئی ہے، بہت صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہے نا. اس کو اگر بریک لگتا ہے اور کوئی تبدیلی آتی ہے جو اس کو اس طریقے سے نہ چلائے، تو اس لیے آئی فیل ان دی انٹرسٹ آف پاکستان میں نے بات کی تھی. سر آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے انہوں نے 2018 میں بھی جانا، اگر ساری چیزیں نارمل رہتی ہیں تو آپریشن تو آبویسلی وفاقی حکومت بھی تو چلا رہی ہے نا، اس کے انڈر چل رہا ہے یہ آپریشن. تو اگر ایک آرمی چیف چلے بھی جاتے ہیں، ویسے تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایگری کریں گے آپ سے کہ ان کو بھی رہنا چاہیے جب تک یہ آپریشن اور آگے تک اسٹیبلائز نہیں ہو جاتا. لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اگر کوئی نئے آرمی چیف بھی آئیں گے تو جب تک نواز شریف صاحب موجود ہیں تو وہی اسپرٹ رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے نہیں، اسپرٹ راحیل شریف صاحب ہی ہیں، ناٹ نواز شریف؟ نہیں، اسپرٹ تو آبویسلی یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں، اچھا تو یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک یونٹی آف کمانڈ ہو. یعنی گورنمنٹ سے نیچے پروونسز، آرمی، سب کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. انٹیلیجنس ایجنسیز سب کی ایک ہی سوچ اس ہونی وقت ہے چاہیے. سب؟ نہیں، آئی فیل اس میں لاٹ کین بی ڈن. انفارچونیٹلی وہ جو بیک اپ چاہیے ملٹری اور رینجرز کو فرام دا گورنمنٹ، ویدر اٹ از پروونشل اور سینٹرل، میرے خیال میں وہ نہیں ملتی ہے. سر فوج، ابھی فوج کی بات چھڑ گئی تو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ میرے سامنے پاکستان کے جو منسٹر ہیں ڈیفینس کے، فوج کے متعلق یہ بھی جاتا ہے کہ وہ ٹیک اوور، آپ کا ٹیک اوور ایک خاص حالات میں تھا، جنرل ضیاء صاحب کا کچھ اور حالات میں تھا، لیکن ان ٹیک اوورز کو ڈسکس نہ بھی کریں تو فوج کی مداخلت رہتی ہے پالیٹکس کے اندر. بہت سے لوگ اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک ہی فوج کرے، لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے، پولیٹیشینس کو کرنے دینا چاہیے. مطلب وزیر دفاع کی اسٹیٹمنٹ آئی خواجہ آصف صاحب کی، انہوں نے کہا کہ یہ دھرنے ہوئے ہمارے خلاف، اس میں تو اس وقت کے ڈی جی سرونگ جو تھے ظہیر اسلام صاحب وہ شامل تھے اور سعد شجاع پاشا. تو فوج سر اس طرح فوج سوچ کیا رکھتی ہے جب پولیٹیشن دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کے نزدیک اگر کوئی کام صحیح نہیں، فوج سمجھتی ہے کہ اس کو پھر جا کے آگے بیچ میں انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ اور آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں
حکومت کا کام ہے پاکستان کو اچھا چلانا، ملک کو، اور عوام کو خوشحالی دینا۔ اب جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، عوام سڑکوں پہ آتی ہے، بدحالی پھیل رہی ہے، اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کوئی ڈیولپمنٹل سکیمز کوئی ہو نہیں رہی ہیں، آرمی ہر چیز کو اینالائز کرتی رہتی ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ بچائیں ملک کو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، ملک صحیح چل رہا ہو تو بالکل صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں آرمی کو بالکل دخل نہیں دینا چاہیے اپنا۔ لیکن اگر ملک نہیں چل رہا ہے، ملک نیچے جا رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں آرمی کے پیچھے، یہ بات کوئی نہیں سوچتا۔ اور بھائی پہلے دیکھو نا گورننس کیسی چل رہی ہے، تو گورننس جب ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو کوئی تو ٹھیک کرے نا اسے۔ تو فوج ایک ہے ہمارے، دیکھیں یہ جتنا عراق کو دیکھیں، سیریا، ایک صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے پاکستان عراق اور سیریا بن گیا، میں نے کہا دیکھو وہ کبھی نہیں بنے گا، کیونکہ ہماری ایک بڑی اسٹرانگ فال بیک پوزیشن، ایک فورس ان بینگ ہے جو ملٹری ہے ہماری۔ تو یہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ ہے جو کچھ سہارا دے کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بیکاز بیسیکلی فلا گورننس کا ہے، لیڈرشپ کا ہے، پور لیڈرشپ، پور گورننس۔ تو فوج کے پاس لوگ بھاگتے ہیں تو فوج پھر کوشش اپنی کرتی ہے کہ کچھ ٹھیک کیا جائے۔ سر لیکن پولیٹیشین کا بھی تو آرگومنٹ ہے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ اچھا یہ بالکل غلط ہے، یہ جب کام کر نہیں رہے ہو، ٹھیک کام نہیں کیا جاتا۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں 88 سے 99 لیں، اس میں 2 دفعہ بے نظیر آئی ہیں، 2 دفعہ نواز شریف آئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کون سے پیریڈ میں، اگر آپ پورے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے لیں، آپ مجھے کوئی ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بتا دیں 11 سال میں، ادر دین M2 موٹر وے کی بڑی دھوم، کوئی مجھے نام بتائیں کہ میجر ملٹی بلین روپیز کا پروجیکٹ لگا جی، آپ کوئی نہیں بتا سکیں گے۔ تو کیا بات کر رہے ہیں، یہ ساری یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں، ہم کو کیا نہیں جاتا۔ 47 سے ملک میں سول حکومتیں آئی ہیں نا، کتنی آئی ہیں، آپ مجھے ایک بتا دیں جس کے دور میں پاکستان میں ترقی ہوئی، عوام کی خوشحالی بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوئی سر؟ ہے بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوئی، بالکل نو، ناٹ ایٹ آل، بالکل غلط، بالکل کوئی ترقی آپ سارا دیکھ لیں، ریکارڈ تو موجود ہیں، سارے ریکارڈ موجود ہیں، وہ بالکل نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوئی ہے تو ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے۔ تو سر پھر یہ الیکٹڈ لوگ کیا کریں گے، الیکشن میں نہ کریں گے، چلے جائیں گے یہاں سے، پاکستان ہجرت کر دیں سارے، کیا کریں؟ مطلب واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ اگر پولیٹیشنز ملک کو نہیں ٹھیک کر سکتے اور فوجی کر سکتے تو پھر یہ کیا کریں پولیٹیشن؟ دیکھیں کوائٹ کلیئرلی، ابھی ہم 60 سال سے زیادہ ہماری عمر ہو گئی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے جی، ہم نے دیکھ لیا ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ فنکشنل نہیں ہے، دیر از اے پرابلم، وی مسٹ آئیڈینٹیفائی دیٹ پرابلم، کہ کیوں یہ ڈیموکریسی سسٹینیبل نہیں ہو رہی ہے، وائی از اٹ ناٹ، کیوں لوگ فوج کے پیچھے بھاگ کر جاتے ہیں کہ جی بچاؤ پاکستان کو، وائی؟ فوج کو بالکل شوق نہیں ہے کہ ہم، ان کو یہی ہے کہ وہ الگ ہی رہیں، لیکن کیا کیا جائے، یہ ایشوز آ جاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی فیل ہوگی پاکستان میں، یا سسٹم ہی پاکستان کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں اور کیا ہونا چاہیے پھر؟ ہیومن کمزوریاں جو ہیں نا وہ ساری ہیں ہمارے سب میں ہیں، پاکستان کی ہیومن بینگ کی کمزوریاں، یعنی کرپشن، نیپوٹزم، یہ 2 چیزیں، کرپشن، نیپوٹزم۔ ہر ملک، ہر یہ گورنمنٹ، یہ 2 جو آپ کی گزری ہیں، اور اس سے پہلے آپ لے لیں 90s میں، کرپشن اور نیپوٹزم ہمارا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے یہ، کہ لوگ آتے ہیں اپنے بھائی بہن سب رشتہ داروں کو لائیں گے، لگائیں گے، کرپشن، بلینز آف روپیز کی کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اس میں دیئر فور ہمیں ایک پولیٹیکل سسٹم ایسا آئے جو اس کرپشن کو روک سکے۔ آپ تو جیسے آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ ڈیموکریسی میں شاید کوئی ایسا پرابلم ہے کہ پاکستان سوٹ نہیں کرتا، لیکن اس کا آلٹرنیٹو کیا ہو؟ پہلی چیز تو چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے۔ وہ کون کرے گا؟ ہم ہی کریں گے، پاکستانی کریں گے۔ دیکھیں ایک زمانے میں 58(2)B تھا، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو گیا، اس کے اوپر میں نے اس کو بیلنس 58(2)B کو غلط استعمال کو روکنے کے لیے میں نے ایک NSC بنا دی تھی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، ٹھیک ہے جی، ٹو ہیو اے چیک آن دا پریزیڈنٹ، آن دا آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے اوپر بھی،
کہ وہ گورننس اچھی کرے، ورنہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہاں اس کی کمپوزیشن صحیح ہونی چاہیے. تو چیکس اینڈ بیلنسز بغیر کوئی آرگنائزیشن نہیں چلتی ہے، تو یہ ادھر نہیں ہے چیکس اینڈ بیلنسز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو منسٹرز بنتے ہیں ہمارے اسمبلیز سے، ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اور وہ اب تو وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں تو اربوں روپے بنائیں گے ہم اب آ کر. تو ان کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ بنائے، تو لہٰذا لیجسلیشن ان کو کرنی چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ لوگوں کی ہونی چاہیے. نا یہ کیسے کسی سسٹم میں سسٹمک چینج اگر لائی جائے، جو یہ ہو، بہت سے لوگ پریزیڈینشل سسٹم کہتے ہیں جس میں پریزیڈنٹ پھر نامینیٹ کرے، کیبنٹ اپنی بنائے، تو وہ اس میں کرپشن ایلیمنٹ جو ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے یہ کہا کہ لوگ فوج کے پاس آتے ہیں، جس وقت آپ آرمی چیف تھے اس وقت ایسے حالات تھے کہ فوج آپ کے پاس، لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے؟ روزانہ آتے تھے. اچھا، کیا کہتے تھے؟ مطلب بعض لوگ تو اس حد تک کہتے تھے کہ جی آپ کیا، کب کس چیز کے لیے رکے ہوئے ہیں آپ کو، جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس وقت آپ. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور آپ صرف آرمی چیف تھے؟ یس، میرے پاس بہت آتے تھے. پولیٹیشینز بھی آتے تھے اور دوسرے بھی آتے تھے؟ بہت لوگ آتے تھے. اچھا، نارمل سٹیزن. لوگ آ کے مائنڈ بناتے ہیں آرمی کا کہ ان کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. دیکھیں آپ 99 پہ چلے نا، کیوں آ رہے تھے؟ وہ فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے نا. جی، فریز کر دیے تھے. انویسٹمنٹ ٹوٹل ڈرائی اپ ہو گئی تھی. ہماری ایف ڈی آئی سال بھر کی 500-400 ملین ڈالر ہوتی تھی. اس ملک، اتنے بڑے ملک کی ایف ڈی آئی، اس کو 2005 میں ہم 8.6 بلین پہ لے کر گئے. تو کیوں یہ 400 ملین ڈالر؟ اور ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ بھی کوئی 400-500 ملین ڈالر. ٹھیک، یعنی اتنی ویک اکانومی کہ کبھی بھی ہم فیلڈ اسٹیٹ، جس وقت نواز شریف صاحب کا دور تھا آپ کے ٹیک اوور سے ڈیفالٹڈ اسٹیٹ بن سکتے تھے. یہ صورتحال تھی. لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال، یہاں سیکٹیرین کلنگز ہو رہے تھے بہت. لیکن آپ نے ٹیک اوور تو نہیں کیا، وہ تو بات کے حالات اگر نہ ہوتے تو آپ نہ کرتے، یا آپ کے پاس جس طرح لوگ آ رہے تھے تو ایک سٹیج مشرف صاحب آ جانی تھی کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ملک کے انٹرسٹ میں ٹیک اوور کر لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ چیزیں کوئی یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. ہائپوتھیٹیکل یوں ہے کہ یہ بہت ڈیپ ایشو ہے. اچھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو نہیں ہے. آدمی کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا پریشر آدمی، ڈیفینیٹلی میرے اوپر پریشر آتا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ میرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ کچھ کریں، اور سویلینز آگے کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، اور میں نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ. میں نے کئی دفعہ پرائم منسٹر کو میں نے بتایا. سر یہ چاہنا چاہا کہ آرمی چیف تو بڑا اسٹرانگ اینٹی ہوتا ہے پاکستان میں اب بھی، تو آپ کیوں اس دوران ڈسکشن نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا وہ کرتی تھی جب لوگ آپ کو بتاتے تھے، آپ وہ کنوے کرتے تھے؟ کئی دفعہ. اچھا، اور ان کا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. میں نے کئی دفعہ کہا تھا آرمی کو یوز کریں. اچھا، کس جب کانٹیکسٹ ہم میں؟ وابڈا میں آئے تھے. اچھا، وابڈا میں، ہاں جی بالکل آئے تھے. 36,000 لوگ ہم نے لگائے تھے وابڈا میں ٹو اسٹریٹن آؤٹ وابڈا، اور اس کی کلیکشن ہم نے بہت امپروو کر دی تھی. اس کی پلفریجز بہت کم کر دی. سر جب آپ یہ کہتے تھے نواز شریف صاحب کو، ان کو رسپانس کیا ہوا کرتا تھا ایز پرائم منسٹر جب آپ یہ کہتے تھے ان کو بات؟ مطلب سنتے تھے، ہاں، اور کھانا کھلا کے بھیجتے تھے. اچھا سر، یہ آج بھی آپ کے خیال میں آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا اسی طرح کا تعلق ہوگا جس طرح آپ کے دور میں ہوتا تھا، یا یہ موجودہ آرمی چیف آپ کے نزدیک باڈی لینگویج کے، کوئی آپ کے جونیئر تو رہے ہوں گے، راہیل شریف صاحب کو جانتے بھی ہوں گے، زیادہ آپ سے بھی زیادہ ووکل ہوں گے پرائم منسٹر کے ساتھ، یا آپ زیادہ ووکل تھے؟ آپ کمپیریزن کریں، کوئی پرائم منسٹر تو وہی، آرمی چیف چینج ہو چکے ہیں، تو کس طرح کی ریلیشن شپ ہوگا اس وقت، کیونکہ آپریشن جاری ہے فوج کے ساتھ کوآرڈینیشن میں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کیا ہو رہا ہے، تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن فوجیوں کی ایک کیریکٹرسٹک تو ہوتی ہے کہ وہ بلنٹلی بولتے ہیں، چاہے سامنے جو بھی ہو. مطلب ایمانداری سے بات کرو. اگر وہ بات ہی نہیں کرو گے تو آپ، میرے خیال میں لائلٹی آپ کی نہیں ہے. ملک کے ساتھ لائلٹی تو یہی ہے نا، اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے ایمانداری سے بتائی جائے. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ، تو یہ بتائیں آپ، جو چمچہ گیری اور آنیسٹی میں کیا فرق ہے؟ صحیح ہے. ایک آدمی ہے جو چمچہ گیری کر رہا ہے، وہ ہر چیز واہ 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 کہے چلا جا رہا ہے. دوسرا آدمی اپ رائٹ جو ہے وہ بولے گا، اور پھر دیکھتے ہیں جو پرائم منسٹر کام تو انہی کا ہے، وہ کریں ٹھیک. لیکن جو بھی ان کے منسٹرز ہوئے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، جو ایوری ون ہو از آن اے سینئر پوزیشن، دے مسٹ ایکسپریس ویوز. لیکن مشرف صاحب، آرمی چیف بول رہا ہو
اور پرائم منسٹر سن رہا ہو اور پاکستان جیسی کنٹری میں، اور اگر پرائم منسٹر کا کانفلکٹ آف اوپینین ہو، تو کیا آرمی چیف کے آگے ابھی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کی اتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے ڈس ایگری کر لے اور پھر سروائیو بھی کر جائے پریکٹیکلی اسپیکنگ؟ دیکھیں نہیں بالکل ہوتی ہے. جبھی میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل دیکھیں جو بنایا تھا، اس میں پریزیڈنٹ ان دی چیئر، پرائم منسٹر دیئر، اور 4 چیف منسٹرز اور 4 فوجی. یہ اسی لیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر اگر صحیح چلا نہیں رہا ہے ملک کو، تو اس فورم میں جب بیٹھے گا نا، ٹھیک ہے، تو 4 فوجی بھی ہوں گے، اور وہ اگر اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ ملک کو ٹھیک چلائیں، تو کچھ ایفیکٹ ہوگا گورننس کے اوپر، لیکن سر اگر بہتری آئے. کانفلکٹ آف اوپینین آ جائے آرمی چیف اور پرائم منسٹر میں، تو آپ کے خیال میں کس کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے؟ نہیں کسی کا یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اس کا کوئی جس کا زیادہ اسٹرانگ ہے وہ ہو جانا چاہیے. ہمیں ہر چیز کو پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب میں اس میں اگر آپ سب سے پہلے پاکستان اس کو رکھیں ساتھ اور ایمانداری سے سوچیں پاکستان کے حق میں کیا بات ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اس کو چھوڑے نا، پاکستان کے حق میں کیا بات ہے وہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سر ایک بریک لیں گے. ویورز، پاکستان انڈیا کے معاملات، مشرف صاحب نے خود یہ ایشو چھیڑا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا رہا ہے. لیکن میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ بہت مشہور ہے یہ بات کہ جو پاکستان کی آرمی ہوتی ہے، خواہ پرائم منسٹر بینظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، سیکیورٹی پالیسی جو ہے اور فارن افیئرز، اب تو فارن افیئرز بھی وہ پاکستان کی آرمی ہی مینیج کر رہی ہوتی ہے. اینڈ پاکستانی پرائم منسٹر کو کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ایکسیپٹ کہ وہ جی ایچ کیو کی کمانڈ کو ایکسیپٹ کرے، اور اس لیے پاکستان کے اس وقت فارن منسٹر بھی نہیں ہے. یہ پرسیپشن کس حد تک صحیح ہے یا یہ بالکل فضول بات ہے؟ اس پہ نن ادر دین مشرف صاحب کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. پرویز مشرف صاحب ایسے موجود ہیں. مشرف صاحب، پاکستان انڈیا کے تناظر میں، بلکہ پاکستان امریکہ کے تناظر میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ایک تو آپ کا دور تھا تو تھی ملٹری گورنمنٹ، تو کچھ بھی نہ کریں پرائم منسٹر تب بھی خیر ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج نواز شریف صاحب فرسٹ ڈے سے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے تھے، اچھے تعلقات چاہ رہے تھے، لیکن فوج نے ان کو روک دیا، اور فوج پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کنٹرول کرتی ہے. سر پہلے تو آپ فرینک اوپینین دیتے ہیں، مجھے پتا ہے بولڈ اوپینین دیتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں ہے صحیح، بالکل. اچھا، بالکل یہ بات صحیح نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اوپر سے آپ کریں، آپ انسٹرکشن دیں، آپ پالیسیز بنائیں، اس کو فالو کریں، تو آرمی فالو کرے گی، کیوں نہیں فالو کرے گی؟ آئی ایس آئی کیوں نہیں فالو کرے گی؟ آپ پالیسیز دیں نا. لیکن وہ دیتے نہیں ہیں پالیسیز، دے نہیں پاتے ہیں. یہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں فارن منسٹر نہیں ہے وغیرہ، رکھیں پالیسیز بنائیں، وہ سب فالو کریں گے. سیکیورٹی کا جہاں تک وہ بھی ایسی بات ہے، آپ اپنی پالیسیز دیں نا اوپر، اور اوپر سے پھر آپ کی یونٹی آف کمانڈ ہو، آپ کی پروونسز بھی انہی لائنز پہ چل. فوج کنٹرول نہیں کرتی پاکستان کی فارن پالیسی؟ ناٹ ایٹ آل. کیوں کرے گی؟ اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کنٹرول کیوں کرے؟ یہ فوج کو نہیں کرنا چاہیے فارن پالیسی کو کنٹرول. سر وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کے جتنے وزراء ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرنے دیا جاتا ان کو. نہیں بالکل غلط کہتے ہیں. وہی بات ہے نا بھائی، جب آپ نکمے ہو، جانتے نہیں ہو، تو وہاں آرمی میں دیکھیں ہر چیز کی انالیسس ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آرمی چیف جو ہے ویل ایکوپڈ ہوتا ہے آن آل ایشوز، کیونکہ بہت انالیسس ہوتی ہے. ادھر ایم او ڈائریکٹریٹ، ایم آئی ڈائریکٹریٹ انالیسس کرتی ہے، چیف آف جنرل اسٹاف، اور پریزنٹیشنز ہوتی ہیں چیف کو ہر ایشو کے اوپر. تو دے آر ویل ایکوپڈ ود ایوری تھنگ. تو اگر وہ ایڈوائز دیتا ہے کسی ایشو پہ، اگر کچھ بہت بالکل غلط ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف جانے والا ہے، تو پھر اگر وہ آرمی چیف ایڈوائز دیتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ بہت صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس ایڈوائس کا بہت ویٹیج ہوتا ہے جو آرمی چیف، ظاہر ہے آرمی چیف کو بولنا بھی نہیں چاہیے. اگر ویٹیج نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ آرمی چیف کم بولے لیکن پکا بولے، مطلب کوئی ویٹ ہونا چاہیے نا. اور وہی سب سے پہلے پاکستان سوچیں نا. آپ دیکھو اور باتیں باقی چھوڑیں. اگر ہیں جو جس زمانے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہ ہمارے جو ایمبیسڈر تھے وہاں، اف یو ریمبر، حسین حقانی صاحب، وہ جو باتیں ہوئی ہیں، کیری لوگر، وہ تو بڑا نوٹوریس ایپیسوڈ ہے ان کا، تو صحیح کہہ رہے ہیں کیری لوگر بل کو یاد کریں. اب یہ چیزیں پاکستان کو ڈیمیج کر رہی تھیں. تو اب فرنٹ پھر فوجی چیف آیا، اس نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہی انٹرفیئرز جب وین پاکستان از گوئنگ ٹو بی ڈیمیج. تو یہ بالکل غلط ہے، وہ کرنے نہیں دیتے ہیں. کرنے اس لیے نہیں دیتے ہیں، آپ بیکار ہیں.
اس وقت تو پاکستان کے فارن منسٹر جو ہے دستور کے لحاظ سے نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے پورٹ فولیو خالی چھوڑا ہوا ہے اور باقی سارے مشیر ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے فارن منسٹر کے بھی اسیوم کیا ہوا ہے تو پھر وہ تو جو کر رہے ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، ایز اے فارن منسٹر بھی کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی بالکل نکمی پالیسی پاکستان کی فارن افیئرز میں؟ نہیں نکمی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں فارن ایک تو ہر آدمی کو رسپانسبلٹی اتنی لینی چاہیے جتنی قابلیت ہے، کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر فارن پالیسی وغیرہ یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں تو ایک اچھا سا انہوں نے ایک طارق فاطمی رکھا ہوا ہے. سر وہ تو مشیر ہیں، وہی ان کا ستار عزیز بھی مشیر ہیں. ہاں. اب فارن منسٹر نواز شریف صاحب ہی ہیں ہاں بائی دا ورچیو آف کنسٹیٹیوشن. دیکھیں نہیں، یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری انٹرنل ہے. فارن پالیسی جو ہے اس کی ایفیکٹونیس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آن یور انٹرنل سوشیو اکنامک ڈائنامکس. اگر آپ کتنے خوبی سے پاکستان کو چلا رہے ہیں، پاکستان کا رتبہ کیا بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی ریجنلی. اس وقت کیا ہے سر رتبہ ویسے ہمارا؟ لو ہے، بالکل لو ہے. وجہ اب آپ کیسے فارن یہ ہمارے ایمبیسڈر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاؤ کین دے سیل پاکستان جب آپ کے پاس کچھ ہے ہی یہاں دکھانے کو کچھ نہیں ہے. یہاں تو سب چیز تباہ ہو رہی ہے، ادھر تو کیا وہ ہاؤ کین وی سیل اٹ. تو انٹرنیشنلی ہم تو رتبہ جب ہی بنے گا، ہماری سے جب ہی ہوگی جب دنیا دیکھے گی کہ یار یہ ملک تو بڑا ابھرتا ہوا ملک ہے، اٹس اے پروگریسو. سر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں فوج کو کیا کنسرن ہے یا کرٹکس کو کیا کنسرن ہے؟ دیکھو فوج کو کیا کنسرن ہو سکتا ہے انڈیا سے ٹریڈ کرنے میں؟ کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ دیکھیں میں یہ اس کے خلاف یوں بولتا رہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی بڑا انڈیا ہیٹر ہوں. میں کوئی انڈیا ہیٹر نہیں ہوں. میں ایک سیدھی اسٹریٹ بات کرتا ہوں. جی بات یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں ہماری جو ساورنٹی ہے، ہماری آنر اینڈ ڈگنیٹی جو ہے جو ہمیں رکھنی چاہیے ان ڈیلنگ ود انڈیا، جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو میں اس پہ بالکل آبجیکٹ کرتا ہوں. ہماری وی شوڈ ڈیل ود انڈیا وتھ ساورن ایکوالٹی، اور ہماری آنر اینڈ ڈگنیٹی جو ہے اس کو بالکل ہمیں ریٹین کرنا چاہیے. اس کو اب نہ چھوڑیں. ان کا ایٹیٹیوڈ ہماری طرف یہ ہے کہ ان کو دبایا جائے، براؤ بیٹ کیا جائے، ان کو دبا کر جو ان کی تھنکنگ ہے اس پہ لایا جائے. نہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایز اے نیشن یہ مودی صاحب کی تھنکنگ ہے یا انڈیا کی ہمیشہ یہ تھنکنگ ہے آپ کے خیال میں؟ جنرلی رہی ہے، لیکن جب میرے دور میں تو فرینکلی واجپئی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب وہ بہت اچھی طریقے سے ہم ایک ریلیشن شپ چلا رہے تھے. بہت اچھی ریلیشن شپ تھی. ہم ڈسپیوٹ کی ریزولوشن کی طرف جا رہے تھے. لائن آف کنٹرول پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. ناؤ اب جو ہے مودی صاحب ایک تو بالکل ان کی وجہ سے ایک ایگریویٹ ہوئی بھی ہے سچویشن. سر آپ کا اوپینین کیا ہے نریندر مودی کے بارے میں؟ مطلب یو بینگ اے اسٹیٹس مین آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ واٹ از ہز کنسٹیٹیوئنسی؟ اس کی ایجنڈا کیا ہے پاکستان؟ ان کا ایجنڈا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آر ایس ایس کے ممبر تھے، جی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. اور آر ایس ایس کا ایجنڈا کیا ہے؟ ہندو سپریمیسی. آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے یہ، ٹھیک ہے، ہندو سپریمیسی. ہندو سپریمیسی کس کے اوپر؟ مسلمان کے اوپر. اور کس کے اوپر؟ نہ یہ اگر ایجنڈا ہے ان کا بچپنے سے، یہ شروع سے when he was young man ادھر سے آر ایس ایس میں آئے. پھر انہوں نے اپنی چیف منسٹر جب گجرات میں تھے اپنے کریڈینشلز آپ کو دوبارہ دکھا دیے. گجرات میں 2000 مسلمان قتل ہوئے، اس میں ان کا ہاتھ تھا. بالکل صحیح. اب یہ صرف پاکستان نہیں کہہ رہا ہے، ان کو تو دنیا نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویزا نہیں بند کیا ہوا تھا. تو ان کی کریڈینشل تو سب کو پتہ ہونے چاہیے. ہمیں بھی پتہ، پرائم منسٹر اور نواز شریف کو بھی پتہ ہونے چاہیے. یہ ان کے کریڈینشلز ہیں کہ یہ دبانا چاہ رہے ہیں. اب یہ آئے ہیں اور بالکل ایک بڑی ویو کے اوپر چڑھ کے آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہندو ایکسٹریمسٹ ویو پہ چڑھ کے. ہاں، اور بالکل یہ پاکستان کو دبانا چاہ رہے ہیں. اب ہمیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، ہمیں ان کے ساتھ کیئرفلی چلنا پڑے گا. ہماری ریلیشن شپس انڈیا کے ساتھ بالکل امپروو ہونی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں، بالکل ہونی چاہیے، لیکن سیل آؤٹ کر کے نہیں، لمبے پڑ کے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھر ہوگی. اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں جو مودی صاحب لائن آف کنٹرول پہ کروا رہے ہیں، بلوچستان میں کروا رہے ہیں، تو یہ تو پنگا لے رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو اب پاکستان کا پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے سر جب ملیں یا ملاقاتیں ہوتی ہیں جب؟ اور فورسفل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یہ
یہ بہت اس میٹنگ میں آپ کو ایٹیٹیوڈ کیا لگا باڈی لینگویج ہمارے پرائم دیکھیں منسٹر کی؟ ایٹیٹیوڈ ایون مسکراہٹ اور اسمائل سے بھی ہوتی ہے. بالکل. ایک آپ کو دبا رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے پاکستان اور کو, ہم بنگلہ مسکرائے جا رہے دیش ہیں. گیا ہوا ہے, ہم. تو کیا مسکرانا ہے یار, اسے ملنے تو ہاتھ ملا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, کوئی ہنسی کی بات نہیں. اور بیٹھ کے دوران اس کے دوران اسے کہے کہ جی یہ بنگلہ دیش میں آپ جا کر وہاں 71 وار کی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے سے دوستی کریں, کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کرو جی اس سے, بتاؤ اس کے منہ پہ بتاؤ, تاکہ اسے احساس ہو کہ ہم بھی کوئی ایسے چھوٹے موٹے ملک نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اب وہاں وہ یہ نہیں ہو رہا ہے. اگر وہاں وہ جیسے ریسیپشن ہوئی ہے, میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے, ایک ہال میں کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے جہاں وہ چلتے چلے جا رہے ہیں, وہ موصوف وہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے جھنڈے کے سامنے. کیا ہے مطلب ادھر ریئیکٹ کرنے جائے رہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب مڑ کے چلے جاتے. لیکن اگر میں ہوتا, بلیو می, آپ کیا کرتے؟ میں دماغ میں سوچ رہا ہوتا کہ میں چلتے ہوئے میں سوچ رہا ہوتا کہ یار یہ ادھر کھڑا ہوا میرے پاس آ نہیں رہا, ملنے کے لیے 2 قدم بھی نہیں لے رہا ہے, میں اسے ہاتھ ملا کر سیدھا جا کر کرسی پہ بیٹھ جاتا ادھر, بیفور ہی شوڈ, اس کے ہاتھ ملا کر جا کر بیٹھ جاؤ, ٹرائی ٹو شو ہم یور اینگر. ہاں اینگر کر کے بیٹھے کہ آپ بھی پھر. سر یا آپ یہ بھی کر سکتے تھے, وہ جو پہلے جو منسٹر کھڑے ہوئے تھے ان کو پہلے آپ ملنا شروع کر دو, اینڈ میں آ کے مودی صاحب کو مل لیتے. یہ بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں, بیکاز یہی تو وہ تو بڑے نواز شریف صاحب تو اس طرح ہنسے اور ملے کیسے کہ پرتپاک استقبال ہوا ان کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ جان کے کرتے ہیں یہ مودی, بالکل سکھلائی کے, ہم ان کو کہتے ہوں گے آپ یہیں کھڑے رہے آئے تاکہ چھوٹا دکھایا جائے, اس کو چھوٹا دکھایا جائے پاکستانی پرائم منسٹر کو. یس. پھر وہاں دوسری چیز یہاں اخباروں میں آیا تھا کہ وہ میٹنگ ان کی ریکویسٹ پہ میٹنگ ہوئی ہے. صحیح. ان کی ریکویسٹ پہ اگر آپ مجھے ریکویسٹ کریں گے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں کہیں گے آئیں گی یار, گھر پہ آئیں, میرے گھر پہ ہیں. صحیح. میں تو نہیں جاؤں گا تمہارے گھر میں ملنے. ایک بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں, مشرف صاحب سے ہماری ٹاک جاری ہے. ویری وارم ویلکم بیک. پرویز مشرف صاحب ایسے موجود ہیں. دیرفور لڑائی کرنا آسان ہوتی ہے, لیکن جا کر یار چلو چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ ملانا وہ مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی کم لوگ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایٹ دی لیڈرشپ لیول بٹوین کنٹریز یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب ان کے سامنے جا کر لیٹ جاؤں. میں جب بات کروں گا میں ان سے آنکھ میں آنکھ. آپ اگر وہاں جاتے ہیں 1-to-1 میٹنگ میں تو آپ مودی کو کیا کہتے؟ مطلب را پہ بات کرتے, کراچی پہ بات کرتے؟ آف کورس سارے بات کرتے, را کی, لائن آف کنٹرول کی, بلوچستان کی بات کرتے. یہ ہونا چاہیے تھا. اور وہ اگر آگے سے کہتے ہیں آپ نے ایسے کہہ رہے ہیں وہ بامبے کا انسیڈنٹ کی بات, لکھوی صاحب اور حافظ سعید کو پڑھا, آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ میں یہ کہتا کہ ادھر وہ جو ہمارے سمجھوتا ایکسپریس وے پاکستانی مارے گئے ہیں, جس میں ان کا ایک سرونگ میجر انوالوڈ, کدھر ہے اس کو ہمیں دیں, ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, یا ہماری ٹیم کو انوالو کریں آپ ادھر انویسٹیگیشن میں. مطلب دیکھیں ایکوالٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں. وی کی ناٹ وہ بات ہمیشہ بات کریں گے, کارگل کی بات کریں گے, تو میں سیاچن کی اور ایسٹ پاکستان کی کیوں نہ بات کروں؟ ایسٹ پاکستان تو خیر بہت بڑا ایشو ہے. صحیح. تو وائی ناٹ, یہ کارگل, ہم بھی کارگل سے بات کریں, ہم اس کی جواب دیتے رہیں. کیا جواب دینا ہے بھائی, ان سے پہلے کہو, پہلے ادھر ہسٹری شروع کرتے ہیں. اگر ہسٹری شروع ہی کرنی ہے آپ نے یا بھولنا تو پھر آگے چلنا چاہیے. یس. تو سر ممبئی پہ ہمارا مقدمہ بہت لوز نہیں ہے, اجمل قصہ ہمارے پاس مل گیا, حافظ سعید صاحب پہ الزام ہے, وہ یہاں پر ہیں, لکھوی صاحب رہا ہو گئے, ہمارا مقدمہ ویک نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارا مقدمہ, جب اتنا مقدمہ ویک ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب وہاں جا کے کیا کریں؟ ہمارے تو اپنے, نواز شریف صاحب نے تو ممبئی اٹیک نہیں کرایا تو باقی لوگوں نے بھی نہیں, لیکن الزام تو لگ گیا نا, اور وہ بڑا اسٹرانگ پروپیگنڈا انڈیا کا چلتا ہے اس کے اوپر. تو ہمارا پرائم منسٹر کیا کرے پھر وہاں جا کے؟ نہیں, اس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اگر بامبے کی بات ہوتی ہے تو اور بھی باتیں ہیں جو پاکستان کی ہماری جو کربز ہیں ان کے اگینسٹ, وہ بھی باتیں ہوں. مشترکہ اعلامیہ میں آپ کے خیال میں آپ ہوتے تو کشمیر لکھواتے؟ ورنہ میں سائن ہی نہیں کرتا. اچھا. وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ یہ جو بس ڈپلومیسی ہوئی تھی, جی, جب لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی میں نے ریفیوز کیا میں سیلوٹ کرنے سے واجپئی صاحب کو, اور میں واگا نہیں گیا, بالکل غلط کہتے ہیں. میں یونیفارم میں وہاں ہزاروں لوگ ہوتے, تو میں اس لیے میں نے خود نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ اس واقعے پہ میں ڈیٹیل سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایسٹ پاکستان کی کیوں نہ بات کروں؟ ایسٹ پاکستان تو خیر بہت بڑا ایشو ہے. صحیح. تو وائی ناٹ, یہ کارگل, ہم بھی کارگل سے بات کریں, ہم اس کی جواب دیتے رہیں. کیا جواب دینا ہے بھائی, ان سے پہلے کہو, پہلے ادھر ہسٹری شروع کرتے ہیں. اگر ہسٹری شروع ہی کرنی ہے آپ نے یا بھولنا تو پھر آگے چلنا چاہیے. یس. تو سر ممبئی پہ ہمارا
مقدمہ بہت لوز نہیں ہے. اجمل کا صاحب ہمارے پاس مل گیا, حافظ سعید صاحب پہ الزام ہے, وہ یہاں پر ہیں, لکھوی صاحب رہا ہو گئے, ہمارا مقدمہ ویک نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارا مقدمہ, جب اتنا مقدمہ ویک ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب وہاں جا کے کیا کریں؟ ہمارے تو اپنے, نواز شریف صاحب نے تو بمبے اٹیک نہیں کرایا تو باقی لوگوں نے بھی نہیں, لیکن الزام تو لگ گیا نا, اور وہ بڑا اسٹرانگ پروپیگنڈا انڈیا کا چلتا ہے اس کے اوپر. تو ہمارا پرائم منسٹر کیا کرے پھر وہاں جا کے؟ نہیں, اس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اگر بامبے کی بات ہوتی ہے تو اور بھی باتیں ہیں جو پاکستان کی ہماری جو کربز ہیں ان کے اگینسٹ, وہ بھی باتیں ہوں. مشترکہ اعلامیہ میں آپ کے خیال میں آپ ہوتے تو کشمیر لکھواتے؟ ورنہ میں سائن ہی نہیں کرتا. اچھا, وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو یہ جو بس ڈپلومیسی ہوئی تھی, جی جب لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی میں نے ریفیوز کیا میں سیلوٹ کرنے سے واجپئی صاحب کو, اور میں واگا نہیں گیا, بالکل غلط کہتے ہیں. میں یونیفارم میں وہاں ہزاروں لوگ ہوتے تو میں اس لیے میں نے خود نے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ. اچھا, اس واقعے پہ میں ڈیٹیل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جب مشرف صاحب کے انٹرویو کا دوسرا حصہ نشر کریں گے, اور بہت سی باتیں ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی, اور تھوڑا ان کے ٹیک اوور سے پہلے کے حوالے سے بھی. اجازت. مشرف صاحب کے دور میں بڑے بہترین تعلقات تھے, 4 پوائنٹس آپ نے پیش بھی کیے اور کشمیر کے سولوشن کے اوپر, لیکن جب فوج پاور میں نہیں ہوتی اور سویلینز ہوتے تو اس میں مشرف صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واجپئی صاحب کو سلوٹ تک کرنے جو ہے وہ نہیں ہے, حالانکہ وہ چیف دا آرمی اسٹاف تھے اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ آئیں, لیکن وہ نہیں. اب یہ واقعہ میں سنوں گا, لیکن یہ سب کچھ مشرف صاحب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری رہے گا. کل 8 بجے جب مشرف صاحب کے انٹرویو کا دوسرا حصہ نشر کریں گے, اور بہت سی باتیں ان کے کیریئر کے حوالے سے بھی, اور تھوڑا ان کے ٹیک اوور سے پہلے کے حوالے سے بھی. اجازت. موبلنک لایا پاکستان کا سستا